अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आसिफ कुरैशी। आप देख रहे हैं ASQ लाइव। जिस तरह के आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं, बिलखसूस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक सोमोटो एक्शन लिया था, उसके बाद की सूरत हाल आपने देखी कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन अनाउंस कर दिए, कहा कि जी इतने दिनों में इलेक्शन होने चाहिए। उसके बाद आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के ही जस्टिस अतर मिनल्ला ने इख्तलाफी नोट जारी कर दिया। इसके बाद कुछ दिनों बाद हुकूमत पार्लियामेंट में गई। पार्लियामेंट में उन्होंने जो है वो सोमोटो के ख़िलाफ़ जो है वो बिल पास किया। वो बिल ऐवान सदर से आज दोबारा वापस आ गया है और इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद से उमर फ़ारूक साहब मौजूद हैं। उमर फ़ारूक साहब, सबसे पहले तो हम सोमोटो से शुरू करते हैं कि एक सोमोटो एक्शन से शुरू होने वाली कहानी जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। पाकिस्तान के हालात जो है इस हद तक ले गए हैं कि हुकूमत को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास भी बुलाना पड़ा है। क्या कहेंगे कि ये असल मामला जो इलेक्शन का है, और कुछ खबरें ये भी है कि हुकूमत ने जो है वो पैसे भी जारी कर दिए हैं। क्या समझते हैं कि ये जो सोमोटो एक्शन था ये अब मौसर होगा, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट के जो है वो जज ने भी इख्तलाफी नोट जारी कर दिया, दो पहले ही अलहदा हो चुके हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हमारे प्यारे नाजरीन। आसिफ साहब देखें, मैं अपने जो नाजरीन है, हमें पहले दिन से मेरा एक मौक़िफ़ है, एक तजिया है और एक राय है, और मैं उस राय पे अभी तक कायम हूँ कि ये इलेक्शन चाहे 30 अप्रैल के थे या 14 मई के थे, ये नहीं होंगे। और बहुत ही मुश्किल लग रहा है मुझे इस वक्त भी कि ये इलेक्शन इस जो सुप्रीम कोर्ट ने तारीख दी है उस पे हो सके। जी। अच्छा देखें, जो पस मंजर ये जो कुछ है वो बड़ा तवील है, लेकिन मुख्तसर ये है कि हमारे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने 100 लिया पंजाब के और KPK के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से, और 9 रुकनी एक लार्जर बेंच तश्कील किया। जी। आपको पता है कि उस लार्जर बेंच पे 2 जजों पे, जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस एजाजुल हसन पे हुकूमतान जमात ने एतराज़ किया कि इनके जो है ना फैसले वो बाइस्ड हैं और ये हमारे खिलाफ फैसले दे रहे हैं, आप इनसे इनको अलहदा करें। तो वो दोनों जज जो है ना वो खुद अलहदा हो गए। जी। उसके बाद 2 जज थे, जो जस्टिस अतर मीन अल्लाह और जस्टिस याहिया आफरीदी, इन दो ना जस्टिस मंसूर अली शाह, इन 2 जजों ने कहा कि ये केस सो मोटो बनता ही नहीं है, ये हमारा काम ही नहीं है, क्योंकि इस वक्त इलेक्शन के हवाले से जो 2 पिटिशनें हैं वो KP और पंजाब हाई कोर्ट में जेर इल्तवा। फिर जाहिर सी बात है, ये बेंच सुकुड़ता सुकुड़ता 5 रुकनी बेंच पे बन रह गया, और जी। 5 रुकनी बेंच ने जब समाप्त की तो उसमें जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन और 3 जज, जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब और जस्टिस एजाजुल हसन थे। अब जी। उन्होंने जो उमर अता बंदयाल का जो बेंच था, तो इन्होंने फैसला किया कि ये जो इलेक्शन 14 मई को कराए जाए, उनका जो फैसला था उन्होंने लिखा कि ये 3-2 के आमूस तनासब से ये फैसला कर रहे हैं। और लेकिन हुक्मरान जमात और जो बाकी जमातें हैं हुकूमत में शामिल, उन्होंने कहा कि ये 3-2 का फैसला नहीं है, 4-3 का फैसला है, और 4-3 के फैसले में आप जो जाहिर सी बात, अक़लियत का फैसला अक्सरियत नहीं कर सकती, और अक्सरियत का फैसला है वो और है। और ये तनाज़ा चलता रहा। बिल आखिर जब वो फैसला दे दिया जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कि 14 मई को इलेक्शन होंगे, तो उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने इसी दौरान एक तफसीली नोट जारी किया, और कल जस्टिस अतर मीनाल्लाह ने बड़ा तफसीली एक फैसला जारी किया, जब उन्होंने इतराज किया था कि आप ये केस मोटो बनता ही नहीं है, ना केस बनता है। और वो जो कल जो फैसला अतर मीनाल्लाह ने जारी किया है, उसने तो मेरे ख्याल में सब चीजें उड़ा के रख दी हैं। और जी। उन्होंने बड़ा सीधा सीधा कहा है कि ये 3-2 का फैसला नहीं है, 4-3 का फैसला है, जिसका मतलब ये है कि 4 जजेस जो है ना वो जो सब मोटो इसको फारग कर चुके हैं, और ये कह चुके हैं कि ये केस बनता ही नहीं, हम इसको सुने। तो यूं अगर देखा जाए तो ये एक जो सुप्रीम कोर्ट का जो आईनी बहरान था वो एक मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया है। जी। और इसके साथ जो दूसरी तरफ हुआ है सूरत हाल, दूसरी तरफ आपने देखा कि पार्लियामेंट ने
ایک قرارداد کے ذریعے سپریم کورٹ کا فیصلہ مسترد کیا، اور نہ صرف مسترد کیا بلکہ اس قرارداد میں حکومت کو پابند کیا گیا کہ وہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے پہ عمل درآمد کے لیے بالکل اپنی سہولت فراہم نہ کرے، مثلا فنڈ مہیا نہ کرے الیکشن کمیشن کو۔ جی ٹھیک، تو تو یہ جی اب جب قرارداد بھی آ گئی اور اس کے بعد یہ ججز کے فیصلے بھی آ گئے، اور اس کے بعد قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہو گیا، اور اس میں مجھے جو محسوس ہو رہا ہے کہ جو حالات ہیں وہ کوئی اتنے اچھے اور سازگار نہیں ہیں پی ٹی آئی کے لیے اور ان ججز کے لیے جو الیکشن کے حامی ہیں۔ ٹھیک، تو اب کیا ہوگا پھر یہ جو جسٹس اختر من اللہ کے اختلافی نوٹ کے بعد اب کیا یہ کوئی فل کورٹ بن سکتا ہے یا واقعی، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ تمام جو حکومتی پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ہیں انہوں نے چیف جسٹس سے استعفے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ جی، یہ آپ دیکھیں گے اختر من اللہ صاحب کے کل کے جو رائے جو آئی ہے اس کے بعد میاں نواز شریف نے، مریم نواز نے، سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر نے، جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا عبدالرحمان نے، اور پیپلز پارٹی نے اور بھی بے شمار رہنماؤں نے عمر عطا بندیال سے کہا کہ وہ مستعفی ہو جائیں، اور میرے خیال میں اب ان پہ یہ دباؤ بڑھ گیا کافی حد تک، اور جو ان کی جو پوزیشن ہے وہ بڑی کمزور ہو رہی ہے، اور جو ان پہ سیاسی دباؤ ہے جماعتوں کا وہ بڑھ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ججز ان کے اندر جو اختلافات ہیں اس کی وجہ سے بھی ان پہ دباؤ بڑھ رہے ہیں۔ ایک دو چیزیں دیکھیں یہ بڑی واضح ہیں کہ اگر یہ اداروں کا اسی طرح تصادم ہوتا ہے تو یہ ظاہر سی بات ہے ملک کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ ٹھیک اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں آپ کہ جو اگر ججز ان کے اگر حکومت ان کا پاور فراہم نہیں کرتی یا حکومت انہیں انتظامی مشینری نہیں دیتی تو وہ کیسے الیکشن کرائیں گے؟ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ججز کے بس میں نہیں ہے کہ وہ تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لے کے الیکشن کرا سکیں۔ یہ ٹوٹلی الیکشن کمیشن کا کام ہے، اور الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، اور وہ خود ایک ادارہ ہے، اور اس کے تمام جو اختیارات وہ اگر سپریم کورٹ یوز کرے گی تو اس کا تو نقصان ہوگا۔ تو کیا یہ جو صدر عارف الوی نے ایک بار پھر وہ ریفرنس واپس بھیج دیا کہ اس پر مزید جو ہے آپ نظر ثانی کریں؟ دیکھیں یہ اس میں آصف صاحب یہ تھا، یہ جو حکومت نے ایک بل پاس کیا تھا، اس میں ترامیم کی تھی قانون میں، وہ جی جو ہم نے پچھلے پروگرام یا اس سے پچھلے میں ڈسکس کیا تھا کہ جو سو موٹو کا طریقہ کار ہے اس میں تبدیلیاں کی تھی کہ مطلب اب ایک چیف جسٹس اکیلا سو موٹو نہیں لے سکتا بلکہ اسے اپنے دو سینئر 3 ججوں سے مشاورت کے بعد یہ لینا پڑے گا، اور اس کے پھر اپیل کے حق کے حوالے سے 30 دن کی جو تھی وہ چیزیں ختم کی تھی، اور اس طرح کے اور کچھ قوانین بنائے تھے۔ تو صدر صاحب کے پاس اختیار ہوتا ہے جی، وہ اعتراض کر کے واپس بھی کر سکتے ہیں اور وہ اعتراض کے بغیر بھی واپس کر سکتے ہیں، تو 10 دن کے اندر اگر وہ دستخط نہیں کرتے، دیکھیں یہ بل قومی اسمبلی سینٹ سے پاس ہو کے ان کے پاس آتا ہے، اور اگر صدر صاحب دستخط کر دیتے یہ قانون بن جانا تھا۔ تو صدر صاحب نے ظاہر سی بات ہے وہ میرے خیال میں ابھی تک وہ اس خمار سے نہیں نکلے ہیں کہ وہ ملک کے صدر ہیں، جو پی ٹی آئی کے ایک کارکن کے طور پہ ابھی تک ان کے جو اقدامات ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ اب اس کا کیا ہوگا جی؟ اس پہ دیکھیں ایک چیز ہے، حکومت میں ایک جو مشترکہ اجلاس ہو رہا ہے پرسوں 10 تاریخ کو، جی اور اس مشترکہ اجلاس میں یہ دوبارہ بل پیش کیا جائے گا اور مشترکہ اجلاس میں پاس کر کے یہ پھر بھیجا جائے گا صدر صاحب کو، اور میرے خیال میں صدر صاحب پھر بھی دستخط نہیں کریں گے، تو 10 دن بعد جب دستخط نہیں کریں گے تو یہ آٹومیٹک قانون بن جائے گا۔ تو یہ اس کا طریقہ کار ہے، اور میرے خیال میں یہ اگلے 12 دن میرے خیال میں تو بڑے اہم ہیں، اور نیشنل 12 سیکیورٹی دن کونسل کا اعلامیہ جاری ہو گیا؟ کیا اعلامیہ جاری ہوا ہے نیشنل سیکیورٹی کونسل کا؟ قومی اسلامتی کمیٹی کا جو اجلاس تھا وہ بڑا اہم تھا، اور یہ کافی عرصے بعد ہو رہا تھا، تو اس کا اعلامیہ تو سب نے دیکھ لیا کہ وہ دہشت گردی کے خلاف ایک آپریشن شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو پورے ملک میں ایک دہشت گردی کی لہر جیسے ٹی ٹی پی کی بلوچستان میں، سندھ میں، پنجاب میں کچھ ہوئی تھی، کچھ اہم افسران کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، کچھ دیگر رہنماؤں پہ خود کش حملے کیے گئے تھے، اور کل آپ نے دیکھا کہ ایک بلوچستان میں ایک بڑا ہی دہشت گرد امجد گلزار شمبے اس کو گرفتار کیا، اور اس کو ابھی تھوڑی انٹرنیشنل دیر میڈیا نے پہلے میں کوریج کیا۔ تھوڑی دیر پہلے میں خبر پا رہا تھا کہ بدھ کی رات کو وزیر اعظم کے کمرہ میں بھی ایک آدمی داخل ہو گیا، ان کو قتل کرنے کا منصوبہ جی، بنایا تھا۔ تو یہ سیکورٹیز کے بڑے سخت ایشوز ہیں۔ اس کے بعد جب قومی اسلامتی کمیٹی نے اگر اس طرح سے یہ کوئی فیصلے کیے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب جلدی ملک میں کوئی آپریشن جائیں گے ادارے،
اور مختلف میرے خیال میں علاقوں میں فوج، رینجز اور دیگر سیکورٹی اداروں کو ڈپلائی کیا جائے گا. اور ظاہر سی بات ہے جب آپریشن ہوتا ہے تو اس کے لیے بہت سارے ادارے متحرک ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک وہ کیا کہتے ہیں میرے خیال میں صورتحال ایسی ہے کہ جو الیکشن کے لیے موزوں نہیں ہے. اور یہ ایک پیغام بھی ہے کہ خان صاحب کے لیے کہ جو ان کو سیکورٹی کے اتنے تھرٹ ہیں کہ وہ آپ نے دیکھا جب عدالت میں پیش ہوتے ہیں تو وہ کس انداز میں پیش ہوتے ہیں اور ان کے آگے پیچھے کس طرح وہ انہیں بلٹ پروف طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو جب یہ صورتحال ہوگی تو اس وقت جب وہ کوئی سیاسی ایکٹیویٹی شروع کریں گے تو میرے خیال میں ان کے لیے کوئی اس میں نیک شگون نہیں ہے. اور یہ بھی پتہ دے رہی ہے چیز کہ ملک میں سیکورٹی کے حوالے سے صورتحال کوئی اچھی نہیں ہے. تو اسحاق ڈار صاحب جو جا رہے تھے امریکہ میں IMF سے آخری مذاکرات ہو رہے تھے تو وہ بھی جو ہے انہوں نے پروگرام کینسل کر دیا ہے. اس کے پیچھے کیا جی معاملات ہیں؟ دو تین وجوہات ہیں. ایک وجہ دیکھیں سیاسی جو صورتحال ہے اس وقت ملک میں وہ بڑی گمبھیر ہے. آپ دیکھیں یہ جو جی نیکسٹ ویک دوارا پیر سے منڈے سے جو شروع ہو رہا ہے ہفتہ تو اس میں یہ اچھا خاصا گھمسان کا رنگ پڑے گا. اور ظاہر سی بات ہے حکومت کوشش کرے گی کہ وہ نیشنل جو دونوں مشترکہ اجلاسوں میں اپنے آپ کا دفاع کرے. اور سپریم کورٹ کے جو جج ہیں وہ کوشش کریں گے کہ وہ اپنے فیصلے کو عمل درآمد کے لیے کچھ اقدامات کریں. تو ان حالات میں ظاہر سی بات ہے ان کا امریکہ جانا IMF کے لیے وہ مشکل تھا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں سعودی عرب کی طرف سے کوئی $2.5 ارب کی جو بتاشا ڈیارمنٹ ڈیم کے حوالے سے ایک امداد آ گئی ہے اور کچھ اور بھی معاہدات سائن ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں حکومت کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ کوئی $11 ارب سے اوپر چلے گئے ہیں. حکومت تھوڑی مطمئن ہے اس وقت اور جی وہ اس کو اب اتنی جلدی نہیں ہے IMF کے حوالے سے. اور جو IMF کی جو چیزیں تھیں وہ تو طے ہو چکی ہیں اور وہ تمام چیزیں فائنل کر چکے ہیں. جو ان کے نکات ہیں ان پہ عمل درآمد ہو چکا ہے. تو اب میرے خیال میں حکومت اپنی پوزیشن میں ہے کہ وہ IMF کو ذرا تھوڑا آنکھیں دکھانے کے بھی پوزیشن میں آ سکتی ہے. اور اس کے پیچھے ایک لمبی کہانی بھی ہے، تھیوری بھی ہے کہ آیا پاکستان وہ چین کے بلاک میں جا رہا ہے یا امریکہ کے بلاک میں جا رہا ہے. اس کے حوالے سے بڑے کچھ خبریں چل رہی ہیں لیکن وہ اس وقت نہیں ہو سکتی. ان کے بحث پھر کسی پروگرام میں انشاءاللہ اس انشاءاللہ. پہ ایک تفصیلی نہیں بات آپ کریں. بھی کئی مصروف ہیں تو میں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ جو ہے ہم پھر اگلے پروگرام میں بات کریں گے. آج آپ بھی کئی مصروف ہیں تو بہت مہربانی کہ ان حالات میں بھی آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. ناظرین عمر فاروق صاحب سے ہماری بات ہوئی ہے. آپ نے جس طرح سنا ہے کہ پاکستان کے حالات دن بدن خرابی کی طرف جا رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے کیا حالات ہوتے ہیں. جو اس وقت کی صورت حال ہے اس پر بھی جو ہے وہ آپ بھی نظر رکھیں اور ہم بھی آپ کو جو ہے وہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے. ناظرین ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے اور لائک اور شیئر کرتے رہیں. انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.